بسم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، اہلاً وسہلاً مرحباً۔ میں اپنے سب پیارے اسٹوڈنٹس کو ویلکم کرتی ہوں کلاس میں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ آپ کا دن اچھا گزرا، روزے اچھے جا رہے ہیں، اچھی اچھی دعائیں مانگ رہے ہیں سب۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی دعائیں اور ساری عبادات قبول فرمائے، اور جو یہ تھوڑے سے دن ہیں اللہ تعالیٰ نے بہت خیر و برکت ڈالے اور ہم پروڈکٹیو عبادت کریں انشاءاللہ ان دنوں میں۔ چلیے دعاؤں کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی، آمین ثم آمین۔ میں سب اسٹوڈنٹس کو اور سب سسٹرز کو ویلکم کرتی ہوں، جتنے بھی ہمارے ممبرز ہیں اس وقت آپ کو آج کی دعا کے سیشن میں۔ انشاءاللہ ہم پہلے ابھی تک جتنی ہم نے دعائیں سیکھی ہیں ان کو دہرا لیتے تاکہ آپ لوگ فریش اپ کر لیں ان سب دعاؤں کو، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ چلیے دعائیں سنتے ہیں انشاءاللہ۔ سسٹر صباحت۔ اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عندك احتسبت مصيبتي فأجرني فيها وعوضني منها. اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر. اللهم انقص من المرض
ولا تنقص من الأجر اللهم انقص من المرض ولا تنقص من الأجر أذهب الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي أذهب الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي أذهب الباس رب الناس أنت الطبيب وأنت الشافي. चलें अल्हम्दुलिल्लाह सबने दुआएं रिवाइज की साथ साथ इंशाल्लाह इस तरह सुनने से ना आपको जल्दी याद भी होंगी। चलें आज की दुआ के लिए रेडी हैं सब फिर? चलें शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम दुआ और उसका तर्जुमा देखेंगे, हदीस का हवाला, इस दुआ के बारे में अहम बातें और आसान तरतीब ताकि याद करना आसान हो। कुरान मजीद की बहुत ही प्यारी सी आयत है और अल्लाह सुब्हान ताला की एक रहमत भी इस आयत से हमें समझ आती है कि अल्लाह ताला हर एक की दुआ सुनते हैं। सूरह मुजादला आयत 1 में आता है क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा, यकीनन अल्लाह ने उस औरत की बात सुन ली जो तुझसे अपने खामन के बारे में झगड़ रही थी। तो यहाँ पे आप देखें कि आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा इसके बारे में कहती हैं कि वो देख रही थी लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जो खौला रज़ियल्लाहु अन्हा हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बात कर रही हैं। तो जैसे कल भी हमने बात की थी ना कि अल्लाह ताला हर एक की बात को सुनता है, अल्लाह ताला हमारे दिल की बातों को भी जानते हैं, जो हम सोच रहे होते हैं वो भी अल्लाह को पता होता है। तो लिहाजा जब बंदा अपने दिल में कुछ भी अपने रब से मांगता है, अपनी हाजतें, अपनी ज़रूरतें, या बाज़ दफ़ा ये होता है कि ज़बान पे नहीं ला पाता तो अल्लाह ताला उनको भी जानता है। तो पूरे यकीन और ईमान के साथ अपने रब से दुआ मांगे। फिर आप देखें कि एक और बहुत अहम बात आज हम सीखेंगे दुआ के बारे में कि अल्लाह ताला से आफियत मांगनी चाहिए। अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों में से एक ऐसे शख्स की इयादत की जो लागर होकर चूजे की तरह हो गया था, यानी बहुत कमजोर हो गया था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, क्या तुम अल्लाह से किसी चीज की दुआ करते हो या उससे कुछ मांगते हो? उसने कहा, जी हाँ, मैं कहता था कि ऐ अल्लाह, तू मुझे आखिरत में जो सजा देने वाला है अभी दुनिया में ही दे दे। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक है, तुम में इतनी ताकत नहीं, या फरमाया तुम इसकी इस्तिताअत नहीं रखते। तुमने ये क्यों ना कहा, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अल्लाह से दुआ फरमाई तो उसने उस शख्स को शिफा अता फरमा दी। तो आप देखिए कितनी अहम बात हमें इस हदीस से पता चलती है ना, कि जैसे मसलन इंसान को इस तरह की दुआएं नहीं मांगनी, यानी अपने लिए आजमाइश नहीं मांगनी चाहिए, अपने लिए सजा नहीं मांगनी चाहिए, या ये नहीं कहना चाहिए या अल्लाह मैं तो बहुत ही बुरा हूँ तो क़यामत के दिन की आग से नहीं तो मुझे दुनिया में ही सारा अजाब दे दे। अल्लाह ताला से दुनिया और आखिरत की सिर्फ खैर भलाई मांगनी चाहिए, बिल्कुल। और आप देखें कि एग्जैक्टली यानी अपने लिए आफियत भी मांगे और अपने लिए आसानियां मांगे, क्योंकि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को भी कहा ना कि तुम में इसकी इस्तिताअत नहीं है कि तुम जहन्नुम का अजाब यानी जिस तरह का है वो तुम सोच भी नहीं सकते। तो इसलिए इंसान दुनिया में दुआएं मांगने में भी अदब और लिहाज रखे। और आप देखें कि दुआएं मांगने का जो सबसे खूबसूरत अंदाज है ना, वो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में सीख सकते हैं। और आप जितनी कुरानी मसून दुआएं देखें और अंबिया की दुआओं को देखें, अल्लाह के रसूल की दुआओं को देखें, सहाबा की दुआओं को देखें, असलाफ की दुआओं को देखें, तो उन्होंने सिर्फ अल्लाह ताला से खैर और भलाई मांगी। यानी कभी किसी ने ये नहीं मांगा कि
یا اللہ ہمیں مشکل میں ڈال دے یا ہمیں دنیا میں عذاب دے دے. بالکل ایگزیکٹلی. تو اگر آپ کو نہ سمجھ آئے کہ آپ کو کیا دعا مانگنی چاہیے تو پھر آپ قرآن مصنون دعاؤں کی بک پکڑیں اور وہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں. اس میں سب کچھ ہے جس کی ہمیں دنیا اور آخرت میں ضرورت ہے. چلیے آج کی دعا سیکھنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہر ایک آپ کو ناپسند کرتا ہے اور اکثر لوگوں کے ساتھ معاملہ اکثر لوگوں کا آپ کے ساتھ معاملہ برا ہوتا ہے، یعنی آپ کو اچھی طرح ٹریٹ نہیں کرتے، اچھی طرح ڈیل نہیں کرتے، آپ کو بہت زیادہ ہرٹ بھی کرتے ہیں؟ ہوتا ہے نا سب کے ساتھ، بالکل کبھی کبھی ایگزیکٹلی. اور آپ دیکھیں وہی بات ہے کہ یہ آپ نے اچھی بات بولی کہ سم ٹائمز ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کبھار اس طرح سے محسوس کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ بعض دفعہ آپ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ ہر کوئی میرا برا چاہتا ہے اور کوئی میری قدر نہیں کرتا اور میں ہر ایک کا اتنا خیال رکھتی ہوں، کسی کو میرا خیال نہیں، اور ہر ایک جو ہے اس کو میرے اندر ہی پرابلمز نظر آتی ہیں اور میری بات کو کوئی اہمیت نہیں دیتا اور میں نے یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا اور یہ بھی کیا. تو ہمیں نا ایسے جیسے ایک سیلف پٹی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر آرگومنٹ ہو جاتا ہے تو پھر ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہر دفعہ میں ہی پہل کروں، میں ہی انیشیٹ کروں اور ہر دفعہ میں ہی سوری بولوں. اور تو اس میں بعض دفعہ آ کے بہت زیادہ کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، تعلقات بھی خراب ہوتے ہیں، لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم جسٹیفائیڈ ہیں اور ہم کبھی غلطی کر ہی نہیں سکتے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ انسان ایسے بھی کہتا ہے کہ اچھا ان کا تو کام ہی ہے کہ میرے ہر کام میں کیڑے نکالیں، یعنی ان کو جو ہے میرے میں کوئی خوبی نظر ہی نہیں آتی. میں کھانا پکاؤں تو اس میں خرابی ہے، میں کپڑے پہنوں تو اس میں خرابی ہے، میں کوئی بھی کام کروں تو اس میں خرابی ہے. تو بس ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ان کو کبھی میرے میں کوئی اچھائی نظر نہیں آتی. تو اب آپ دیکھیں ہم اتنی ساری نیگیٹو ایک جس کو کہتے ہیں ڈرل ہوتی رہتی کبھی کبھار ہمارے ساتھ. تو کیا آپ ایسا بننا چاہتے ہیں جس سے آپ بھی خوش رہیں اور دوسرے بھی آپ کو پسند کریں؟ کیا آپ کا یہ دل کرتا ہے کہ ایسے مسائل ہی نہ آئے کہ آپ کو اس طرح کی انسیکیور فیلنگ ہو؟ کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ ساری انسیکیور فیلنگز ہیں نا کہ ہم اس طرح سے ایکسپیکٹیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں یا ایسا سوچنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایک تو آپ دیکھیں کہ آج کی دعا ہماری چونکہ اخلاق کے بارے میں ہے، تو ایک چیز یاد رکھیے کہ اچھا اخلاق دوسروں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانے کا نام ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے ایک جملہ یاد رکھنا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا اخلاق اچھا ہو تو آپ نے ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ میں نے دوسروں کے لیے بینیفیشل بننا ہے. دوسرا بندہ فائدہ مند ہے نہیں ہے، دوسرا بندہ کتنا نقصان دہ ہے، دوسرا بندہ کتنا روڈ ہے، دوسرا بندہ کتنا مین ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. میں نے دوسروں کے لیے بینیفیشل بننا ہے. جسے قرآن مجید میں ایک آیت بھی آتی ہے نا سورہ الرعد میں کہ ما ينفع الناس فيمكث في الارض، کہ جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے وہی زمین میں ٹھہر جاتا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ جب آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا نام آپ کے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھتے ہیں، کیونکہ لوگ آپ کے اخلاق اور کردار کی گواہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری نا کچھ جیسے ہیبٹس ڈیولپ ہو جاتی ہیں، کچھ اخلاق ہمارا بن جاتا ہے. آیت نمبر 17 ہے. تو اب کیا ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی فائدہ نہیں، یہاں تو اتنے مثلا میری شادی کو اتنے سال ہو گئے تو اتنے سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے، اب کیا ضرورت ہے، یا مثلا میرے ماں باپ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے، اب کیا ضرورت ہے مجھے کوئی بھی انیشیٹو لینے کی، یا میرے بہن بھائی تو ہیں ہی ایسے، میرے رشتہ دار تو ہیں ہی ایسے. یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں. آپ آج سے یہ عہد کر لیں کہ چینج بگنز وتھ می. آپ کہیں کہ تبدیلی مجھ سے آئے گی انشاءاللہ، اور اگر میں تبدیل ہو جاؤں گی تو میرے آس پاس کے لوگوں پر بھی اس کا اثر ہوگا. اچھا اس کو میں آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھاتی ہوں. جیسے آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ اٹ سیلف ایک چینج لے کر آتا ہے نا ہماری روٹین میں.
ہوتا ہے نا ایسے؟ کیا آپ سب کی روٹین ویسی ہی ہے جیسے 11 مہینے ہوتی ہے؟ نہیں نا، چینج ہو گئی. جاگنے کی روٹین ڈفرینٹ ہے، سونے کی ڈفرینٹ ہے، عبادات کی ڈفرینٹ ہے، کھانے پینے کی ڈفرینٹ ہے. آپ دیکھیں پورے ہماری زندگی جو ہے نا ایک 360 کا ٹرن لے لیتی جب رمضان آتا ہے. ہم اور طرح کے انسان بن جاتے ہیں الحمدللہ. آئی مین ان پازیٹیو سینس کہ زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ اصل میں ہمیں یہ میسج دیتا ہے کہ اگر ہم رمضان کے مہینے میں اپنے رب کی خاطر ایکسٹرا عبادات کرتے ہیں، ایکسٹرا کام کرتے ہیں، تو اپنی شخصیت میں بھی تبدیلیاں لانا ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے. ہم اپنی پرسنالٹی کو بھی چینج کر سکتے ہیں جیسے ہم اس مہینے میں بہت ساری چینجز لاتے ہیں. تو ایک تو آپ نے مایوس نہیں ہونا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، اب ایسا پکا ہو گیا اور ایسے ہی چلتا آ رہا ہے تو چلنے تو نہیں، کوشش کرتے رہیں اور پھر آپ دیکھنا کوشش اور دعا کتنے فروٹ لے کر آئے گی آپ کے لیے. سب سے پہلی چیز تو آپ نے نا محسن بننا ہے. اور کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بہت پیاری حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ محسن يحب الإحسان، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ محسن ہے اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. آپ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ کے ہم پر کتنے احسانات ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ بندے بھی میرے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے محبت کرتے ہیں. محسن کی ایک کوالٹی ہوتی ہے اور اس کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ہر بات کا ریوارڈ چاہتا ہے. یعنی اگر آپ محسن بننا چاہتے ہیں نا تو آپ ہر وقت دوسروں سے رائٹس نہیں مانگیں گے، آپ رائٹس دینے والے بنیں گے، حقوق دینے والے بنیں گے. اور اگر آپ کے حقوق کوئی نہیں ادا کرتا تو آپ اس کا ریوارڈ اللہ سے چاہیں گے. ٹھیک ہے؟ یعنی میں اگر کہتی ہوں کہ مجھے محسن بننا ہے تو میں کیا کروں گی کہ میرے اندر یہ احساس مضبوط ہوگا کہ میں اپنے ہر عمل کے لیے اللہ کو جواب دہ ہوں اور مجھے اپنے حقوق ادا کرنے، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور دوسرے انسان جو کرتے ہیں ان کا معاملہ ان کے رب کے ساتھ ہے کیونکہ وہ اب اللہ کو جواب دے ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیے کیا آپ اپنے شوہر کے اعمال کے جواب دہ ہیں؟ یہ بتائیں. کیا آپ کے شوہر آپ کے اعمال کے جواب دہ ہیں؟ نہیں. کیا آپ کے ماں باپ آپ کے عمل کے جواب دہ ہیں؟ اور کیا آپ اپنے ماں باپ کے عمل کے جواب دہ ہیں؟ نہیں نا. ہر کوئی اپنے اپنے اعمال کا خود حساب دے گا. ہاں وہ ایک الگ چیز ہے کہ جو جیسے کچھ رسپانسبلٹیز ہیں ان کے حوالے سے، لیکن ان جنرل آپ دیکھیں کیا اصول ملتا ہے ہمیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے دن کوئی رشتہ کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک اپنا حساب خود دے گا. تو اب آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ محسن بننے کے لیے کہ ہر سلام، مسکراہٹ اور اچھے معاملے کا اجر اللہ سے میزان پر بھاری نیکی کی صورت میں چاہیے. جب آپ مسکراتے ہیں، جب آپ سلام کرتے ہیں، جب آپ کسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اچھی طرح اس کو ڈیل کرتے ہیں، تو آپ کیا سوچیں کہ قیامت کے دن سب سے بھاری نیکی میزان پہ اچھا اخلاق. اور مجھے تو قیامت کے دن بھاری نیکیاں چاہیے، دنیا میں نہیں چاہیے. اور پھر آپ دیکھیں کہ ہر بات اور عمل کرتے ہوئے اللہ کی رضا اور جنت کا سوچیں، کیونکہ ہم چینجز لا رہے ہیں نا اپنے لیے، اور جو لوگ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کر رہے ہم ان کے ساتھ اچھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے اس میں ہماری کوئی موٹیویشن بھی تو ہونی چاہیے نا، کیونکہ جب تک کوئی موٹیویشن نہیں ہوگی ہم کس طرح اپنے آپ کو چینج کریں گے. تو ہماری موٹیویشن جنت ہے، ہماری موٹیویشن اللہ کی رضا ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ بھاری نیکی ہے، سب سے اچھا اخلاق. پھر آپ دیکھیں کہ محبت سے دل جیتے. وہ کہتے ہیں نا محبت فاتح عالم. تو حوصلہ اور ہمت بڑھانے سے تعلق مضبوط کریں، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو نوٹس کریں، انکریج کریں،
جس کے ساتھ بھی آپ کا تناؤ ہوتا ہے نا معاملات میں، جس کے ساتھ بھی آپ کی ڈفرینسز ہیں، آپ اس کی خوبیوں کو تلاش کریں اور دیکھیں اور پھر ان کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. یہ سب سے زیادہ انکریجنگ، جسے آپ کہتے ہیں کہ ایک خوبصورت بات ہوتی ہے جب ہم دوسرے کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات نا ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر کوئی میری قدر کرے. کیا ہم دوسروں کی کرتے ہیں؟ کیا ہم دوسروں کی تعریف کرتے ہیں، دوسروں کا شکریہ ادا کرتے ہیں؟ کیا دوسروں کو کی خوبیوں کو مینشن کرتے ہیں ان کے آگے؟ کیونکہ آپ دیکھیے کہ اگر آپ اپنے شوہر کو یہ بات کہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آپ کو میرا شوہر بنایا اور آپ ہم سب کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ آپ کے رزق میں برکت دے، تو آپ دیکھنا کہ ان کو کتنی موٹیویشن ملے گی آپ کی اس بات سے. کہ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ وہ سارا دن کام کر رہے ہیں، مختلف وہ آپ کی آپ کے لیے کتنی قربانیاں کریں، لیکن ہمیں اپنی قربانیاں نظر آتی ہیں، ان کی نہیں نظر آتی. تو لہٰذا اچھی اور پازیٹیو بات کریں. آپ کا بچہ اسکول سے آئے تو آتے ہی اس کی کلاس لینے کے بجائے آپ اسے کہیں ماشاءاللہ میرے بیٹے نے اتنے گھنٹے اسکول میں گزارے، یا مثلا اگر وہ زوم پہ بھی کلاس لے رہا ہے تو فوراً مشکوک قسم کی باتیں کرنے کے بجائے حوصلہ بڑھانے والی باتیں کریں. اب آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس اچھا نہیں ہو رہا ہوتا. تو آپ دیکھیں اچھا وقت بھی آپ نے گزارا ہے نا اپنے شوہر کے ساتھ یا اپنے ان لاز کے ساتھ یا بہن بھائیوں ماں باپ کے ساتھ. تو یہ بہت ہی پیاری حدیث مجھے آج ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزرا و اچھا وقت یاد رکھنا ایمان میں سے ہے. یعنی جو اچھا وقت آپ نے ماں باپ کے ساتھ گزارا اس کو یاد کریں، جو بہن بھائیوں کے ساتھ گزارا، جو شوہر کے ساتھ گزارا، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے. یعنی ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ سے ہی ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ٹربولنس میں ہو اور ایک مصیبت پریشانی والی ہو. ہم سب نے اپنی زندگی میں اچھا وقت بھی دیکھا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب ڈفرینسز ہوتے ہیں نا تو ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے یہ سب میرے ساتھ اچھے بھی تھے اور انہوں نے میرے ساتھ اچھا بھی معاملہ کیا تھا. تو اچھائیوں کا سوچیں اور اچھائیوں کو یاد رکھیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو میرڈ لائف ہے نا اس کا ایک بڑا اچھا اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ شوہر بیوی کے تعلق میں ہارنے والے کی جیت ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو آرگومنٹ گیو اپ کرنا پڑتا ہے، یا آپ کہتے ہیں اچھا میں خاموش ہو جاؤں، بات بڑھ نہ جائے، یا میں پیچھے ہٹ جاؤں، میں گیو ان کر دوں. تو آپ ہمیشہ سوچا کریں کہ اگر آپ نے گیو اپ کر دیا تو آپ جیت گئے. یعنی اس سے نہ تو آپ کی عزت میں کمی ہوئی ہے اور نہ ہی آپ کی شان میں کمی ہوئی ہے، بلکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کے ہاں درجہ بڑھانے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں. بظاہر ایسے لگے گا کہ آپ ہار گئے یا دوسرا شخص ہار گیا، لیکن اصل میں تو جیت اس کی ہے جس نے تعلق بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی. آپ دیکھیں آپ کیوں خاموش ہوتے ہیں نا، کیونکہ آپ اپنے تعلق کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں نا. آپ کہتے بات نہ بڑھے، بچے ہیں، گھر ہے، فیملی ہے، تو مجھے ہی سیکریفائس کرنا ہے. تو آپ نے دل میں یہ سوچنا ہے کہ میں جیت گئی ہوں، اگرچہ کوئی کچھ بھی سمجھے، اصل میں تو آپ ہی ونر ہیں. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور بہت اچھا اصول ہے تعلقات کو بہتر کرنے کا، اور وہ کیا ہے کہ ایک انسان کسی کو بہت اچھا اور کسی کو بالکل اچھا نہیں لگتا، اور یہ نا روحوں کا تعلق ہوتا ہے، اسے تقدیر سمجھ کر قبول کر لیں. آپ دیکھیں کہ جیسے مثلا بعض دفعہ آپ کے فرض کریں، اب ظاہر ہسبینڈس کی زیادہ مثالیں ذہن میں آتی، مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے ہسبینڈ نہ اچھے لگتے ہوں لیکن ان کی ماں کی آنکھ کے تارے ہیں وہ ٹھیک ہے. پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھابھی آپ کو پسند نہ ہو لیکن آپ کے بھائی کے ساتھ ان کی بہت محبت ہے. تو ایسا ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں کہ مثلا کوئی شخص ہمیں اچھا نہیں لگتا لیکن باقی لوگوں کا وہ آئیڈیل ہو سکتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اب دیکھیں یہ روحوں کا تعلق ہوتا ہے.
کچھ روحیں ہوتی ہیں وہ کلک کر جاتی ہیں اور آپ کی بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ کمپیٹیبلٹی ہو جاتی ہے. جیسے مثلاً کچھ سانسیں جو ہیں وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے مدرز ہیں، ماں سے بھی زیادہ خیال کرنے والی ہوتی. وہ کیا ہوتا ہے، آپ کی روح ان کے ساتھ کلک کر جاتی. کچھ ہیں آپ کی بالکل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. تو پھر ایسی صورت میں کیا کریں؟ ان کی اچھی باتیں ڈھونڈیں، اور اگر نہ نظر آئیں تو اللہ سے دعا مانگیں. کیونکہ آپ دیکھیں کوئی بھی انسان جو نا پورا شر نہیں ہوتا، ہر ایک میں خیر ہوتی ہے. ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اور برائی کے بعد بھلائی کرو، وہ اسے مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. ٹھیک ہے؟ تو اب آپ مجھے بتائیے کہ آج کی دعا سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ جی ہاں، مشکل کام ہے، لیکن انشاءاللہ آج کی دعا اچھے اخلاق کو پیدا کرنے، اپنے کردار کو خوبصورت اور برے معاملات سے بچنے کی دعا ہے. ٹھیک ہے؟ چلے اب دعا کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس دعا کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں کہ بہت آپ انجوائے کریں گے انشاءاللہ. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق لا یہدی لأحسنها الا انت واصرف عنی سیئها لا یصرف عنی سیئها الا انت. یا اللہ میری سب سے اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما. آپ کے سوا اچھے اخلاق کی راہ کوئی نہیں دکھا سکتا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور کر دے، انہیں آپ کے سوا مجھ سے کوئی اور دور نہیں کر سکتا. کیا زبردست دعا ہے نا. Oh Allah, guide me to the best character, for no one can guide to best character except you. And turn away bad conduct from me, for no one can turn it away from me except you. تو یہاں پہ اس دعا میں جو ایک خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو نماز میں مانگتے تھے. یعنی ایک لمبی سی روایت ہے، آپ دیکھیں کہ اس میں میرا دل چاہ رہا تھا یہ ساری دعائیں ہم ایک ایک کر کے پڑھ لیں. یہاں سے آپ دیکھیں وجہت وجہی للذی، یعنی یہ ساری جو دعا ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام میں مانگا کرتے تھے. اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین. اور یہ ساری دعا ہے آگے، اور اسی دعا کا یہ بھی حصہ ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے وَهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، کہ یا اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرما. تیرے سوا کوئی اچھے اخلاق کی ہدایت نہیں دے سکتا، اور برے اخلاق مجھ سے دور فرما. تیرے سوا مجھ سے کوئی برے اخلاق کو دور کرنے والا نہیں. آپ دیکھیں اگر آپ کو یاد نہ ہو نا اتنی لمبی دعا، تو پھر اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک کارڈ پہ ساری دعا لکھ لیں یا پرنٹ کر لیں اپنے پاس، اور جو سنت اور نوافل آپ کے ہیں نا اس میں آپ دیکھ کے پڑھ لیں انشاءاللہ، اگر نہیں یاد ہوتی تو. اب آپ دیکھیں کہ اس کو سمجھتے ہیں اب اس دعا کو انشاءاللہ. اللہم اہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے. اب آپ دیکھیں یہاں پہ ہم اللہ تعالیٰ سے گائیڈنس مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ جو اچھا اخلاق ہے، خوبصورت اخلاق ہے، محسن والا اخلاق ہے، اس کی طرف میری رہنمائی فرمائے. لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ، یا اللہ مجھے ہدایت فرمائے اچھے اخلاق کی، یعنی جو بہترین اور سپر اور فینٹاسٹک اور آسم اخلاق ہوتا ہے اس کی طرف میری رہنمائی فرمائے. لا یہدی، اور نہیں کوئی ہدایت دے سکتا، لِأَحْسَنِهَا اچھے اخلاق کی، الا انت سوائے آپ کے. یعنی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ نا اپنی کمزوری کا وہ بھی مان بھی رہے نا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ یا اللہ ہم تو ویک ہیں، آپ کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں گائیڈ کر سکتا کہ ہم اپنا اخلاق کیسے اچھا کریں. پھر
وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا، اور برے اخلاق کو مجھ سے دور فرمائے۔ کون کون سی چیزیں برے اخلاق میں آتی ہیں؟ مثلاً غصہ کرنا، چیخنا چلانا، بد اخلاقی، بدگمانی، اور پھر ناشکری کرنا، کتنی ساری بری چیزیں نا، حسد، اور ہر وقت جیسے منفی باتیں کرنا، ہر وقت شکوے شکایتیں کرنا، غیبت کرنا، ایگزیکٹلی بد کلامی کرنا۔ تب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ساری برائیاں ہم سے دور کر دے۔ لا یصرف عنی، کوئی مجھ سے دور نہیں کر سکتا، سیئہا الا انت، برے اخلاق کو سوائے آپ کے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں زندگی کے باقی معاملات میں ہدایت دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی کہ اللہ اچھے اخلاق کی طرف رہنمائی فرما۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ نا بس اتنا سا حصہ بھی اگر یاد کر لینا، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق، تو پھر یہ کہ جب بھی کبھی کوئی آپ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرے، کوئی نیگیٹو سچویشن ہو، تو آپ بس اتنی سی دعا دہرا لیں دل میں۔ اگر عربی یاد نہیں تو اردو میں مانگ لیں کہ یا اللہ مجھے اچھے اخلاق کی ہدایت عطا فرمائے، یا اللہ مجھے گائیڈ کرے کہ اس وقت مجھے کیسے معاملہ کرنا چاہیے، کیسے جواب دینا چاہیے، کیا اس وقت خاموشی بہتر ہے، کیا میں خاموش رہوں یا بات کروں یا جواب دوں یا کیسے جواب دوں، یا اللہ آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں، اتنا ہی آپ کا اخلاق خوبصورت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہم تو کمزور ہیں اور ہمارے اندر بعض دفعہ استطاعت نہیں ہوتی، لیکن جو چیز ریکوائرڈ ہے نا ہم سب سے، وہ کیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں، چھوٹی چھوٹی چینجز اپنے اندر لے کر آئیں، اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے مسلسل دعا۔ اخلاق ہے ویسے، اخلاق سے پروننسیشن جو اخلاق ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جیسے اس میں بہت ایک زبردست کرائیٹیریا ہے اچھے اور برے اخلاق کا، اور وہ کیا ہے کہ جو چیزیں آپ کو دوسروں میں بری لگتی ہیں نا، وہ آپ اپنے اندر سے نکالیں پہلے۔ یعنی پہلے آپ ان ساری چیزوں کی لسٹ بنائیں جو آپ کو دوسروں میں بری لگتی ہیں، پھر ان کو اپنے اندر دیکھیں تو آپ کو اپنے اندر بھی وہ چیزیں نظر آئیں گی۔ دوسری چیز، جو باتیں آپ کو دوسروں میں پسند ہیں وہ اپنے اندر لے آئیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات جو ہم دوسروں میں چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں نا، وہ ہمارے اپنے اندر بھی نہیں ہوتی۔ تو انشاءاللہ یہ کرائیٹیریا آپ کو بہت ہیلپ کرے گا۔ جیسے آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کو سلام کرے، آپ چاہتے ہیں کوئی آپ کا خیال رکھے، آپ چاہتے ہیں آپ سے کوئی نرمی سے بات کرے، آپ چاہتے ہیں آپ کو دیکھ کے مسکرائے، آپ کے لیے تحفے لے کر آئے، آپ یہ سارے کام خود کرنا شروع کر دیں۔ آپ سلام میں پہل کریں، آپ مسکرانے میں پہل کریں، معاف کرنے میں پہل کریں، باتوں کو اوور لک کرنے میں پہل کریں۔ جو چیزیں، جو اخلاق کردار آپ کو دوسروں میں پسند ہے نا، وہ اپنے اندر لے آئیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب انشاءاللہ ہم اس دعا کی ریسائٹیشن سنتے تاکہ آپ لوگ کا تلفظ درست ہو جائے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی کلاس کو۔ اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. چلیے الحمدللہ ہماری آج کی دعا مکمل ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو
بہترین اخلاق عطا فرمائے، اور جو باتیں بد اخلاقی میں اور ایسی چیزوں میں آتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو ہمارے اخلاق اور کردار میں سے نکال دے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإیاکم آمین۔